दोस्तों ये 13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी की शुरुआत की बात है कि जब दिल्ली के बिल्कुल बाहर एक खतरनाक फौज खड़ी हुई थी। ये वही फौज थी कि जिसके बारे में उस दौर में मशहूर था कि जिस इलाके से भी ये फौज गुजर जाया करती थी, इंसान तो छोड़िए बल्कि उस इलाके के कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर, चूहे, सांप, खेत खलियान सब कुछ खत्म हो जाते थे। इस फौज के जो सिपाही होते वो इतने ज्यादा तेज तर्रार, जालिम और खतरनाक होते कि बिना लगाम पकड़े ही घोड़ा दौड़ाते जाते, और जब घोड़ा दौड़ता होता तो दोनों ही हाथों का इस्तेमाल लगातार वो हर दिशा में तीर चलाने के लिए किया करते थे। उस दौर में कि जब पूरी दुनिया की आबादी ही बहुत कम हुआ करती थी, तब इन लोगों ने सिर्फ 3 साल के अंदर 60 लाख से ज्यादा लोगों को इस दुनिया से खत्म कर डाला। रूस, चीन, ईरान, जो कोई भी इनके सामने आया, इन लोगों ने पल भर के अंदर उसको मट्टी में मिला दिया। लेकिन अगर वाकई ये ताकतवर, खतरनाक और जालिम फौज लाख कोशिशों के बावजूद भी किसी एक ताकत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, तो उस ताकत का नाम था हिंदुस्तान। दरअसल यहाँ पर बात चल रही है मंगोल वर्सेस खिलजी सल्तनत की। वैसे आमतौर पर मंगोलों से भारत को बचाने का क्रेडिट खिलजी सल्तनत के सबसे मशहूर हुक्मरान मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी को ही दिया जाता है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि इन तमाम कहानियों के बीच में एक ऐसे सबसे बड़े हीरो को फरामोश कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है कि जिसका रोल भारत को मंगोलों से बचाने में सबसे बड़ा था। हाँ दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़ा। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इंसान नहीं होता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी मंगोलों से निपटना अगर कम से कम नामुमकिन नहीं तो हाँ आसान भी नहीं होता। ये कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा है कि जिसको इतिहास में जफर खान के नाम से याद किया जाता है, और जिसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि मंगोल फौजों में इस इंसान का इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि जंग के दिनों के बाद में अगर मंगोल फौजों के घोड़े कभी पानी पीने से इनकार कर दिया करते थे तो उनका सिपह सालार पूछा करता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घोड़ों ने जफर खान को देख लिया है। अब यहाँ पर जफर खान की कहानी को शुरू करें, उनके कारनामों को जानें, उससे पहले जरूरी है कि जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के बाकी इलाकों की तरह मंगोलों ने शुरुआती दौर से ही भारत पर कब्जा करने का ख्वाब देखना भी शुरू कर दिया था। अलग अलग दौर में उन्होंने अलग अलग तरह से कोशिशें भी की। स्पेशली अगर खिलजी सल्तनत की ही बात कर लें तो खुद अलाउद्दीन खिलजी भी अपने से पहले वाले हुक्मरान मतलब कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों के खिलाफ खिलजियों की फौज को डायरेक्ट लीड कर चुके थे। मगर अब दौर आ चुका था 1299 का कि जब भारत के इलाके में अपनी बार बार असफलताओं से, बार बार मिलने वाली हार से गुस्साए बैठे मंगोलों ने एक फाइनल और बड़ी जंग का फैसला कर लिया था। अलग अलग इलाकों के बड़े बड़े मंगोल सरदारों को इनवाइट किया गया, एक बड़ी मीटिंग की गई और उसके बाद फाइनली एक बड़ी फौज बनाकर भारत की तरफ रवाना की गई। मशहूर हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि मंगोलों की इस फौज में लगभग 1 लाख के करीब सिपाही मौजूद थे। दूसरी तरफ जैसे ही दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोगों तक ये खबर पहुंची कि मंगोलों की इतनी बड़ी फौज सिंधु नदी को क्रॉस कर चुकी है और वो पूरे इरादे के साथ इस तरफ बढ़ रही है, तो इन पूरे इलाकों में आम लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वजह यही थी कि मंगोलों के जुल्म सितम की जो कहानी थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। लोग बस अपनी जान बचाने की खातिर अब हर तरफ से भागकर दिल्ली की तरफ पहुंचने लगे। दिल्ली की मस्जिदें, दिल्ली की खानकाहें, मज़ारें, दिल्ली के बाजार, दिल्ली की जितनी भी चीजें थीं वो लोगों से भर चुकी थीं। लोगों की इतनी भीड़ आ जाने की वजह से अब दिल्ली शहर में महंगाई भी रातों रात आसमान पर पहुंच चुकी थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सलाहकारों ने यह मशवरा दिया कि सुल्तान के लिए बेहतर होगा कि सुल्तान मंगोलों से संधि कर लें, मतलब उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लें। इस तरह से अपने ऊपर आई बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। लेकिन इतिहासकार किशोरी सरन लाल ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने फौरन मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का जवाब था कि मैं ऊंट की पीठ के पीछे नहीं छिपने वाला, बल्कि मैं तो कल खुद जाकर कुतुल ख्वाजा से निपटूंगा। याद रहे, कुतुल ख्वाजा उस इंसान का नाम था कि जो मंगोलों की इस 1 लाख की फौज को लीड कर रहा था, मतलब कि मंगोलों के सिपह सालार का नाम। अब वैसे तो खुद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सालारों को भी इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि सुल्तान की तरफ से ये जवाब आएगा, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पहले भी मैदान में कई बार मंगोलों का मुकाबला कर चुके थे।
لیکن اس بار سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ منگولوں کی فوج نہ صرف بہت زیادہ بڑی اور طاقتور تھی بلکہ دوسری طرف خلجیوں کے پاس تیاری کا بالکل وقت نہیں تھا۔ سلطان کی طرف سے پہلے تو اپنے سارے گورنروں کو خط لکھے گئے اور فوراً یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے علاقوں سے سلطنت کی حفاظت کی خاطر فوجوں کو روانہ کیا جائے، اور پھر جو فوج جمع ہوئی اس کو لے کر سلطان علاؤالدین خلجی نے کلی نام کے ایک علاقے میں ڈیرا ڈالا۔ اتہاسک کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ محل سے نکلتے وقت علاؤالدین خلجی نے اپنے انکل کے جو دلی کے کوتوال بھی ہوا کرتے تھے مطلب کہ علاء الملک، ان کو اپنی محل کی چابی دی اور ساتھ ہی میں یہ حکم دیا کہ جنگ کے بعد دونوں فوجوں میں سے جو بھی جیت کر آئے یہ چابی اسی کے حوالے کر دینا۔ دوستو فائنلی اب جنگ کا دن بھی آ گیا۔ یمنا ندی کے کنارے ایک میدان میں سلطان علاؤالدین خلجی کی فوجیں جمع ہوئیں۔ فوج کو اس طریقے سے کھڑا کیا گیا کہ جو لیفٹ فلینک تھی اس کو نصرت خان لیڈ کر رہے تھے، جبکہ بیچ میں خود سلطان علاؤالدین خلجی کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے سیدھے ہاتھ پر مطلب کہ جو رائٹ سائیڈ تھی اس کو لیڈ کر رہے تھے ہزبر الدین عرف ظفر خان۔ پھر ان تمام کے آگے کھڑا کیا گیا تھا بھارت کے مشہور اور طاقتور ہاتھیوں کو کہ جو دراصل خلجی سلطنت کی فوج اور منگولوں کے بیچ میں ایک بفر کا کام کر رہے تھے۔ فوج تو تیار ہو چکی تھی اور لڑنے کے لیے بھی بالکل ریڈی تھی، مگر پھر بھی علاؤالدین خلجی کا یہ حکم تھا کہ اجازت کے بغیر ایک سپاہی بھی قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ علاؤالدین خلجی کی یہ رائے تھی کہ جنگ کو جتنا لیٹ سے لیٹ کیا جا سکے اتنا بہتر ہے، کیونکہ زیادہ وقت ملنے پر الگ الگ علاقوں کے گورنرز اور بھی زیادہ فوجیں بھیجیں گے اور اس طرح سے ہماری جو استھتی ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور مضبوط استھتی میں اتنی بڑی اور طاقتور فوج سے لڑنا زیادہ آسان ہوگا۔ سلطان کی اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہی کئی دن گزر گئے اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی رہیں، مگر کسی نے بھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ مگر کئی دن گزر جانے کے بعد اچانک سے ایک دن بڑی ہی عجیب چیز ہوتی ہے۔ منگول فوج کی جو بائیں ٹکڑی تھی، جو لیفٹ فلینک تھی، اس کے سپاہی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگے۔ اب ویسے تو سلطان کا یہ حکم تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، لیکن اس چیز کو اچھا موقع سمجھتے ہوئے رائٹ فلینک کے لیڈر مطلب کہ جنرل ظفر خان نے حملہ کر دیا۔ مگر اب سب سے پہلا سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ظفر خان تھے کون؟ تو آپ کو بتا دیں کہ ظفر خان صرف علاؤالدین کی خلجی سلطنت کے ہی سب سے مانے ہوئے سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ ان کی گنتی تو پورے بھارت کے اتہاس کے ہی جو ٹاپ کمانڈرز ہیں، جو ٹاپ سپہ سالار ہیں، ان میں کی جاتی ہے۔ 15ویں صدی کے ہسٹورین یحییٰ بن احمد سرہندی کی مانے تو ان کا اصلی نام یوسف ہوا کرتا تھا، اور یہ نسلی طور پر ایک ہندوستانی ہی تھے، مطلب ان کا جنم بھارت میں ہی ہوا تھا، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ جب ظفر خان اور منگول فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ظفر خان ہی منگولوں کو ہرا چکے تھے۔ بلکہ خلجی سلطنت کے بارے میں جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خلجیوں نے بار بار منگولوں کو ہرایا، اس میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ بار رول ظفر خان کی طرف سے ہی نبھایا گیا تھا۔ اس سے پہلے 1298 میں بھی جب منگولوں کی ایک طاقتور فوج نے سندھ پر حملہ کیا تھا تو سلطان علاؤالدین خلجی کی طرف سے ظفر خان کو ہی لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ظفر خان نے نہ صرف منگولوں کا مقابلہ کر کے ان کو ہرایا، بلکہ اتنا برا ہرایا کہ 4000 کے قریب منگول فوجیوں کو تو قیدی بنا کر دلی لے آئے تھے۔ منگولوں کے خلاف اس بڑی کامیابی نے ظفر خان کی پاپولیرٹی کو، ان کی مقبولیت کو آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ دلی سلطنت کا بچہ ظفر خان کی بہادری کے گیت گایا کرتا تھا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ سلطنت کے عام لوگوں میں جیسے جیسے ظفر خان کا قد بڑھتا گیا ویسے ویسے محل میں ان کے دشمن بھی بڑھتے چلے گئے۔ اتہاسکار ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کہ خود سلطان علاؤالدین خلجی کا بھائی مطلب کہ اولوغ خان دراصل ظفر خان کو قتل کرنے کے لیے زہر دینے کی پلاننگ تک کر چکا تھا، جبکہ خود سلطان نے بھی ظفر خان کو کم سے کم دلی سے بنگال کی طرف ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا۔ مگر کوئی بھی بڑا فیصلہ لیا جاتا یا کوئی حادثہ ہوتا اس سے پہلے ہی منگولوں نے ایک بار پھر سے یہ بڑا حملہ کر دیا، اور اب جب منگول اپنی لگ بھگ 1 لاکھ کی بڑی فوج لے کر آ رہے تھے تو ظاہر ہے سلطان علاؤالدین خلجی کے لیے ظفر خان کو فراموش کرنا، ظفر خان کے بغیر اس جنگ میں کودنا ایک مشکل ٹاسک تھا۔ اسی لیے خلجی فوج کی ایک بڑی ٹکڑی کا کمانڈر بنا کے ان کو آگے کھڑا کیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے جانا کہ ظفر خان سے اب اس جنگ میں بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ منگولوں کی ایک ٹکڑی کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر ظفر خان نے بھی ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے ان کو یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ 55 کلومیٹر کا ایک لانگ ڈسٹینس، ایک لمبی دوری کور کر چکے تھے، اور بس یہی تو وہ چیز تھی کہ جس کا منگول انتظار کر رہے تھے اور جو منگول چاہتے تھے، کیونکہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ منگولوں کا بچھایا ہوا ایک خطرناک جال تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ظفر
خان اپنی ٹکڑی کے ساتھ پیچھا کرتے کرتے اتنی دور آ چکے ہیں، اپنی باقی فوج سے الگ ہو چکے ہیں، اکیلے پڑ چکے ہیں، تو فوراً ہی اب منگول فوج نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب سپہ سالار ظفر خان کے سامنے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والے حالات پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ سلطان علاؤالدین خلجی کی نافرمانی پہلے ہی کر چکے تھے، اسی لیے 99% یہ بھی طے تھا کہ بعد میں سلطان کی طرف سے موت کا فرمان سنایا جائے گا۔ ایسے مشکل اور کمپلیکیٹڈ حالات میں بھی ظفر خان نے منگولوں کی اس بڑی فوج سے ڈائریکٹ آمنے سامنے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھیوں، کچھ ہسٹوریکل سورسز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے منگول فوج کا جو سردار تھا، مطلب کہ ہجلق خان، اس نے سمجھوتے کا بھی ایک پیغام بھجوایا تھا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ظفر خان کو ایک آفر دیا تھا۔ آفر یہ تھا کہ اگر ابھی بھی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تم کو اپنے حکمران دعا خان کے پاس لے کر چلیں گے، اور بدلے میں انعام کے طور پر تم کو منگول سلطنت کے کسی بڑے عہدے سے بھی نوازا جائے گا۔ لیکن ظفر خان نے انکار کر دیا، اور انکار کے بعد فائنلی جنگ شروع ہوئی۔ 14ویں صدی کے مشہور اتہاسکار عبد الملک اسامی نے لکھا ہے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی ظفر خان اور ان کی فوج اتنی بہادری کے ساتھ لڑی کہ ان لوگوں نے منگولوں کے لگ بھگ 5000 سپاہیوں کا قتل کر دیا تھا، جبکہ ان کی فوج میں مرنے والے لوگوں کا آنکڑا صرف 800 کے قریب تھا۔ مگر اب ظفر خان کے پاس بھی لڑنے کے لیے صرف اور صرف 200 کے قریب سپاہی ہی باقی رہ گئے تھے۔ ظفر خان کے جو گھوڑے پر سوار تھے اور پوری جنگ میں لمبے وقت تک گھوڑے پر سوار ہو کر ہی لڑتے رہے تھے، اچانک سے ایک تیر ان کے گھوڑے پر آ کر لگا، جس سے گھوڑا زمین پر گر گیا۔ گھوڑے کے زمین پر گرتے ہی اب ظفر خان نے بھی پیدل ہی ہجلق خان سے دو ہاتھ کرنے شروع کر دیے، مگر تبھی اچانک سے کسی اجنبی کے دوارا دور سے چلایا گیا ایک تیر ان کے آ کر لگا کہ جو ڈائریکٹ سینے کو چیرتے ہوئے اندر گھس گیا۔ تیر کے لگتے ہی ظفر خان زمین پر گرے، اور کچھ لمحوں کے بعد ہی ظفر خان نے دم توڑ دیا۔ اب کہنے کو تو ظفر خان کی موت ہو چکی تھی، مگر اس دنیا سے جاتے جاتے آخری بار بھی ظفر خان نے منگولوں کو بڑی شکست دی تھی، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ لوگ اس جنگ کے بارے میں سرچ کریں گے اور آخر میں اس جنگ کے نتیجے کو ڈھونڈیں گے کہ آخر اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا تھا، تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ملے گا کہ منگولوں کی بھارت سے واپسی۔ دراصل اتہاسکار ضیاء الدین برنی کے مطابق ظفر خان کا یہ حملہ اتنا زیادہ تیز اور خطرناک تھا، اور جس طرح سے ظفر خان کی یہ چھوٹی سی ٹکڑی منگولوں کے خلاف لڑی تھی، اس نے پوری منگول فوج میں ہی ایک دہشت پھیلا دی تھی۔ ان لوگوں کے بیچ اس چیز کو لے کر باتیں ہونے لگی تھیں کہ اگر ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہی یہ کر سکتی ہے تو پیچھے کھڑی ہوئی جو باقی پوری فوج ہے وہ کیا حال کرے گی۔ اسی سوچ وچار نے ہی منگول فوج کے حوصلے توڑ دیے اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان علاؤالدین خلجی، جن کی شروعات سے پلاننگ ہی یہی تھی اور وہ اسی اسٹریٹجی پر کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنے سامنے موجود منگول فوج کے سیلاب کو اس طرح سے واپس جاتا ہوا دیکھا تو شانتی کے ساتھ واپس جانے دیا۔ جب منگول فوج واپس چلی گئی تو سلطان بھی اپنی فوج کے ساتھ دلی واپس آ گئے۔ حالانکہ دوستو، منگولوں کا بھارت کے اوپر نہ تو یہ پہلا حملہ تھا اور نہ ہی یہ آخری حملہ تھا، بلکہ اس جنگ کے بعد بھی منگولوں نے 3 اور بار خلجی حکومت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ہی ان کو علاؤالدین خلجی سے منہ کی کھانی پڑی۔ رہا سوال ظفر خان کا، تو نہ صرف 1299 کی اس قلعے کی جنگ میں ہی ان کا سب سے اہم رول تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جیسا کہ ہم نے جانا وہ منگولوں کو کئی بار دھول چٹا چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آخری جنگ میں ظفر خان نے سلطان علاؤالدین خلجی کی نافرمانی کر کے جو ایک غلطی کی تھی اس کو سلطان نے کبھی معاف نہیں کیا۔ ہسٹورین ضیاء الدین برنی نے تو لکھا ہے کہ ظفر خان کے نام کو شاہی ریکارڈ سے ہی غائب کر دیا گیا، مطلب کسی بھی دستاویز میں چھوڑا ہی نہیں گیا۔ ایون امیر خسرو کے جو اس دور میں علاؤالدین خلجی کے محل میں رہا کرتے تھے، ان کی رائٹنگ میں بھی ظفر خان کا